वेलकम बैक नाजरीन। नाज़रीन, जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगी। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान की इंतहाई महफूज ज़ेर ज़मीन जोहरी तनसीब पिकैक्स माउंटेन को निशाना बनाने की धमकी दी है। अच्छा, ये याद रखिएगा इससे पहले कि मैं मज़ीद रिपोर्ट आपके सामने रखूँ। जुलाई 2025 में भी यही माउंटेन थी जिसको टारगेट किया गया था, मतलब क्लेम किया गया था कि हमने टारगेट किया है, और ये भी कहा गया था कि हमने इसकी जोहरी जो सलाहियत है वो ख़त्म कर दी थी। अच्छा, अब ये अमेरिका की तरफ से क्लेम किया गया था। अभी भी बार बार यही क्लेम किया जा रहा है कि जोहरी सलाहियत हमने ख़त्म कर दिया, और इसके बावजूद बार बार ये अदा किया जा रहा है कि हमने वहाँ पे टारगेट करना है। या ये आवाम को मंजन बेच रहे हैं, या ये इनको खुद पे एतबार नहीं है कि हमने ख़त्म भी कर दिया या नहीं की। बहरहाल जी, रिपोर्ट के मुताबिक जोहरी तनसीब पिकैक्स माउंटेन को निशाना बनाने की धमकी देते हुए कहा ट्रंप ने कि हम पिकैक्स माउंटेन को तबाह कर देंगे। ईरानी तैयार रहें। और पिकैक्स माउंटेन तेहरान से तकरीबन नाज़रीन 220 किलोमीटर जनूब और 2 किलोमीटर जो के फासले पर है दूसरी साइड से। अच्छा, इसके अलावा माहिरीन की राय जो मैं आपके सामने रखूं रिपोर्ट के मुताबिक, उसमें यह है कि अमेरिका के पास फ़ौजी लिहाज से ईरानी जज़ायर पर कब्ज़ा करने और उन्हें आर्जी तौर पर अपने कंट्रोल में लेने की सलाहियत मौजूद है। अच्छा, इसमें वो मोराल जो बूस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप का। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के तकरीबन 50,000 फ़ौजी तैनात हैं, जबकि बहरी, फ़िज़ाई और आबी हमलावर सलाहियत भी अमेरिका के पास मौजूद है। यहाँ पे मुझे इस रिपोर्ट के इस पॉइंट पे मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो किसी को बूस्ट नहीं करते मोरल उसको कहते हैं हाँ शाबाश भाई, थपकी देते तुम ये कर सकते हो, लेकिन ये जो थपकियाँ देते हैं ना, ये बाज़ दफ़ा इंसान को लेकर डूब जाती हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रंप को उस वक्त भी हैरत हुई थी जब अली ख़ामेनी साहब के जनाजे में बहुत सारे लोगों को उन्होंने रोते हुए देखा था, लाखों की तादाद में। तो उनका कि मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि लोग क्या मोहब्बत करते हैं अली ख़ामेनी से, आयतुल्लाह अली ख़ामेनी से। मुझे तो लगा था, जो रिपोर्ट्स मिली हैं और जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई कि उसके मुताबिक लोग नफरत करते हैं। अच्छा, उस वक्त भी प्रेसिडेंट ट्रंप को हैरत हुई थी। प्रेसिडेंट ट्रंप को अभी भी जो रिपोर्ट दी जा रही है, जो खबरें उन तक पहुंचाई जा रही हैं, जो उनको बताया जा रहा है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि इसमें उनमें हवा भरी जा रही है कि भाई आप ये कर सकते हैं। हालांकि बूट्स ऑन ग्राउंड की जो जेडी वैंस की स्टेटमेंट है वो इसके अगेंस्ट है। वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं और हम करेंगे भी नहीं। किसी जजीरे पे कब्जा करना और उसे तवील अरसे तक संभालना नाज़रीन दो मुख्तलिफ मामलात हैं। जजीरे पे चलें, आप किसी भी तरीके से कब्जा कर लेंगे तो उसको, उस कब्ज़े को आप आगे लेके कैसे चलेंगे, वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है उनकी खुराक का फिर असलहा पहुँचाना। और एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की रिपोर्ट भी सामने आई हुई है, उसमें यह है कि अमेरिका के पास जो असलहा है वो तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मुस्तकबिल में चीन जैसे मुमकिन फ़ौजी तनाज़े में ज़रूरत पड़ सकती है अगर अमेरिका को। एक रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है अमेरिकी महकमा ख़ारजा के साबिक मुशीर हैं ब्रायन, उनके मुताबिक ये वो हथियार हैं जिनके मुस्तकबिल में चीन जैसे मुमकिन फ़ौजी तनाज़े में ज़रूरत पड़ सकती है। और नाज़रीन, हथियारों के ज़खायर दोबारा मुकम्मल होने में चंद माह से लेकर कई साल लग सकते हैं, जिससे अमेरिका की फ़ौजी सलाहियत मुतासिर हो सकती है, जबकि इस जंग पर अरबों डॉलर मालियत का असलहा खर्च हो चुका है। 28 फरवरी से शुरू होने वाली जंग के बाद अमेरिका अपने कम अज़ कम 4 अहम तरीन हथियारों का तकरीबन निस्फ ज़ख़ीरा इस्तेमाल कर चुका है। दो रिपोर्ट्स, मतलब एक जो साबिक उनके ऑफिसर है उनकी और एक जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, वो मैंने आपके सामने रखी है। सूरत हाल पे इस सब पे डिबेट करते हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है हमारे दोनों मेहमानों के साथ साथ शाज़िया अनवर चीमा है, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर। बहुत शुक्रिया मैडम आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। शाज़िया साहब, आपको क्या लगता है ये जो एक रिपोर्ट है अल जज़ीरा की और दूसरा जो एक स्टेटमेंट सामने आई है साबिक ऑफिसर की, रिटायर्ड ऑफिसर की, आपके ख्याल में ये वार्न कर रहे हैं? एक साइड पे तो रिपोर्ट से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर हवा भरी जा रही है कि शाबाश, यू कैन डू इट, आप करते रहो, आप चलाते रहो, आप सारा कुछ कर सकते हो। हकाइक उसके बरक्स नज़र आ रहे हैं। क्या देख रही हैं? क्या ये बूट्स ऑन ग्राउंड की गलती करेगा अमेरिका? ये तो बिल्कुल आप ठीक तरह इशारा कर रही हैं कि एस्केलेशन ट्रैप के अंदर अमेरिका और ईरान दोनों जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। ठीक है। और उनके लिए इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। और ट्रंप को वाकई ही लोग इसके ये कह रहे हैं कि लास्ट टाइम जो कुछ आपने नहीं किया वो इस दफ़ा करके देख लीजिए। तो ग्राउंड फोर्सेस की जहाँ तक बात है तो कम से कम 1.5 लाख बंदा इनको चाहिए अगर ये ईरान जैसे जोग्राफिए के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे।
تو اس میں ٹرمپ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے گراؤنڈ فورسز نہیں لے کے جائیں گے، ہمارے پاس ہیں، ہم استعمال کر لیں گے، ریجن میں ہی ہمیں مل جائیں گی. پتہ نہیں وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ نہ تو ایران جو ہے وہ پیشنس کا سامنا جو ہے وہ کر رہا ہے، اور امریکہ سے تو ہم توقع ہی نہیں کر سکتے. اور اب یہ جتنا آگے کی طرف جائیں گے اس میں بلڈ گلٹ اور انتقام اتنا زیادہ شامل ہو جائے گا اور پبلک سینٹیمنٹ شامل ہو جائے گا کہ اگر یہ چاہیں گے بھی تو واپس نہیں مڑ پائیں گے. کیونکہ ایران جو اب اٹیکس کر رہا ہے گلف کے اوپر، اب پچھلے 24 گھنٹوں میں انہوں نے بحرین اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ایک ریلوے ٹریک ہے اس پہ اٹیک کر دیا، اس کو برباد کر دیا ہے. پھر ہوٹلز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، وہاں پہ یو ایس پرسنلز اور یو ایس سولجرز وہاں پہ ہیں، ان کے پاس انٹیل ہے. تو اس میں ان کی جو ہیومن کیجویلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ امریکہ کی ہو رہی ہیں، وہ میڈیا پہ بتا نہیں رہے. تو ٹرمپ بہت بوکھلائے ہوئے ہیں اور پینک میں ہیں. جو انہوں نے لاسٹ نائٹ جو ایڈریس کیا ہے اپنی نیشن کو، وہ اس کا ایک ٹیسٹیمنٹ ہے کہ وہ کتنے پینک میں ہیں، کتنے ڈیلوژن کے ساتھ وہ جو ہیں فکرے بھول رہے ہیں، باتیں بھول رہے ہیں، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان دونوں نے دوبارہ بیٹھنا تو ہے ہی، لیکن اب یہ اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ یہ بیٹھیں گے تو کس موضوع پہ بات کریں گے. کیونکہ جو اجلت میں ایک ایم او یو پہ امریکہ نے سائن کیا تھا، اس پہ تو اس کی پاسداری تو کبھی بھی ان کے ایجنڈا پہ ہی نہیں تھی، اور یہ ہمیں بھی پتا تھا، یہ ایران کو بھی پتا تھا. تو اگر ایران تھوڑی سی اسٹریٹجک پیشنس کا سامنا کرتا، اس کو کوئی بھی یہ نہیں کہ چاہ رہا کہ وہ ریٹیلیٹ نہ کریں، لیکن آخر گلف کنٹریز کب تک اس بات کو جو ہے وہ سہتے چلے جائیں گے کہ امریکہ حملہ کرے گا اور گلف جو ہے وہ کھنڈر بنتا جائے گا، اور یہ حملے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. تو اس کے اندر جو میڈیٹرز ہیں یا مڈل پاورز اس کے اندر انوالو ہیں، اب مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ان سے زیادہ مشاورت کر رہا ہے یا ان سے سن رہا ہے. کیونکہ ایران کے اپنے اندر جو ہے آوازیں جو ہیں وہ 2-3 کوارٹر سے بہت ڈفرینٹ آ رہی ہیں، اور وہ ڈفرینٹ آوازیں جو ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے ان کی سن بھی نہیں رہی ہیں. کیونکہ ایرانی گورنمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 3 ویسلز کے اوپر اٹیک ہوئے تھے وہ ہمارے ہی کسی کمانڈر نے کیے تھے، لیکن چونکہ ہم اپنا کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر ڈی سینٹرلائز کر چکے ہیں، تو وہ ایک آپ سمجھے کہ ان کا اپنا ایک ڈسکریشن تھا، اپنی ثوابدید پہ انہوں نے ڈیسیژن لے لیا. اگر وہ سینٹرلائز کمانڈ سے بات آتی تو شاید ہم اس کو کرنے سے روک دیتے. تو یہ چیزیں بہت کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں، اور ایسکیلیشن لیڈر پہ دونوں جو ہیں وہ اس طرح سے چڑھتے جا رہے ہیں کہ واپسی کے لیے پھر ان کے لیے راستہ بہت مشکل ہو جائے گا. اور اس میں گلف کنٹریز اب کتنی دیر تک خاموش رہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے. کیونکہ اسرائیل کا یہی تو ڈیزائن تھا کہ ابراہیم اکارڈ میں گلف کو ہم نے شامل کرنا ہے اور ایران کو ہم نے اس کے اندر سے آئسولیٹ کرنا ہے. اب ایران اگر اس بات کو نہیں سمجھے گا اور یہ کڑوا گھونٹ نہیں پیے گا کہ بیسز ہیں تو ہیں، پہلی دفعہ ہم نے حملہ کر لیا، سب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ایران اور کیا کرے. لیکن اگر ایران اس بات کو اپنا وتیرہ بنا لے گا، اور چاہے وہ کتنا ہی جسٹیفائڈ کیوں نہ ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹیفائڈ ہے، لیکن وہ ایک سوورن کنٹری پہ اٹیک تو ہے اور بار بار ہے. اور اب جو ریسنٹ اس دفعہ اٹیک گلف پہ ہوئے ہیں، خاص طور پہ بحرین پہ، اور اب قطر ہے یا کویت ہے، ان دونوں کو میں کنفیوز کر جاتی ہوں. ان کے آئل جو ہے وہ پلانٹ کے اوپر گیس پلانٹ کے اوپر جو انہوں نے بہت بڑا کلسٹر ایمونیشن سے جو حملہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وہ کتنی دیر تک خاموش رہتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایران کو اس ایم او یو کو لے کے چلتے ہوئے ریجن میں خود کو کنسالیڈیٹ کر لینا چاہیے تھا. اس کو یہ کس نے کہا تھا کہ اس ایم او یو کی شرائط جو ہیں وہ امریکہ نے گھر آ کے آپ کو فراہم کرنی ہے؟ کیونکہ ان کے ایسٹس جو تھے وہ تو پاکستان اور میڈیٹرز باقی جو ہیں وہ گلف کنٹریز سے پیسے دلوا رہے تھے، اور گلف کنٹریز پلیجز بھی کر رہے تھے. ٹرمپ نے تو وہ پیسے نہیں دینے تھے نا، ان کو تو ڈی فراسٹ نہیں کرنا تھا، وہ تو فریز ہی رہنے تھے. ان کی کمپلیکیشنز ہیں، سینکشنز جو ہیں وہ بھی چائنا بھی ٹریڈ کر رہا ہے، ہم نے بھی 7 راستے کھولے ہوئے ہیں. اسٹیٹ آف ہرمز پہ ان کے کنٹرول پہ بھی کسی کو پرابلم نہیں تھا، اس کو ڈھنگ سے آپریشنلائز کرے تو کرتے رہیں. چائنا کو بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ امریکہ آ کے اس پہ اپنا بلاکیڈ لگا دے. لیکن ایران کو اپنی جو سیولائزیشنل ہیبریس ہے اس سے باہر نکل کر اپنے نیریٹو اور ریٹورک کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. کیونکہ مشتبہ خامنہ نے جو ریسنٹلی بیان دیا ہے انتقام لینے کا،
اس کی کھچڑی پکنا بھی شروع ہو گئی ہے ویسٹ کے اندر باقاعدہ جی کہ ٹرمپ کی جان کو خطرہ ہے، ٹرمپ کی جان کو خطرہ سب سے زیادہ تو اسرائیل سے ہے. آلریڈی ان پہ ڈیلٹا سیکیورٹی تو وہ کر چکے ہیں. ان کے اپنے انٹیلیجنس آفیسرز جو ہیں، جو کینٹ اور تلسی گیبارڈ کا اپنا یہ کہنا اور ان کا ریزائن دینے کا وجہ ہی یہ ہے کہ ہماری انٹیل کے اندر پینیٹریشن ہو گئی ہے اور ٹرمپ پیرانوائڈ ہے اور ٹرمپ کی جان کو خطرہ ہے. تو ٹرمپ کی جان کوئی اور لے لے، ملبہ جو ہے وہ ایران پہ پڑے گا. اور یورپین کنٹریز جو ہیں ان میں سے کچھ نے جو پاسداران انقلاب ہیں ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر بھی کرتی ہے. تو یہ وہی نوزیڈڈ قسم کا اسکرپٹ ہے جو ہم نے لیبیا میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایران کو اپنی اسٹریٹجی کو تھوڑا سا ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. میاں سب سے جان لیتی ہوں، میڈم آپ کی طرف آتی ہوں. میں نے ابھی الجزیرہ کی رپورٹ پڑھ کے آپ کو سنائی ہے. کیا امریکہ ایران کے جنوبی جزائر پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ یہ ایک کویشچن ہے. میرا کویشچن اس کے ساتھ تھوڑا ڈفرینٹ بھی ہے، کیونکہ یہ ایک وہ کویشچن ہے جو عالمی سطح پہ اس کویشچن کو جو ہے باقاعدہ بار بار ریز کیا جا رہا ہے. میرا کویشچن یہ ہے کہ چلیں لیٹس سپوز ایک منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ قبضہ کر لیا ہے، لیکن کیا وہ قبضہ برقرار رکھ سکے گا؟ بلا شبہ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور ان کے اندر سے بھی آپ دیکھ لینا جو ان کی اپنی گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں اور وہ بھی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر آپ قبضہ کر سکیں اور پھر اس قبضے کو برقرار رکھ سکیں. دیکھیں نا، اس سے پہلے بھی امریکہ کی یہ دیکھیں کہ ہمارے افغانستان کے اندر سے امریکہ کس طرح سے منہ کی کھا کے، جس میں اس کو بڑی سپورٹ ملی ہوئی تھی، عربوں کی طرف سے بھی سپورٹ تھی، پاکستان کی طرف سے بھی ان کو بڑی سپورٹ تھی، اور اس کے باوجود وہ وہاں پہ قائم نہیں رہ سکے. تو یہ ایران ہے، اور ایران کے ساتھ اس طرح سے یہ پنگا لیں گے تو ان کو انتہائی اس کے جو ثمرات جو ہیں وہ بڑے نقائص ان کے سامنے آئیں گے، اور پھر ان کی جو میں سمجھتا ہوں ہلاکتیں بھی اور وہ زیادہ بڑھ جائیں گی. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کر سکتے ہوں. اور دوسری بات ہے کہ اس مسئلے کا حل کی طرف ہم جائیں نا، دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دنیا کو یہ اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. اس میں بلا شبہ پاکستان کا جو کردار رہا ہے ایز اے پیس میکر کا رہا ہے، انہوں نے تو اپنا کام کیا ہے پاکستان نے، لیکن چونکہ یہ برقرار رکھ نہیں سکتے تھے کہ جب تک کہ ان دونوں ممالک کو، امریکہ کو بھی کون پابند کرے گا اور ایران کو بھی کون پابند کرے گا. حال تو اس کا یہی ہے کہ آپ کو ایک بنانا پڑے گا اس کے اوپر کہ کیسا مثلا ان ممالک جن کا انفلوئنس ہے ایران کے اوپر بھی اور انفلوئنس ہے امریکہ کے اندر، مثلا جیسے کہ ٹرکی ہے، جیسے کہ پاکستان ہے، اور پھر اسی طرح اور اس میں ایڈ کریں کہ چائنا اور رشیا کو بھی آپ ایڈ کریں گے تو دونوں کا ان کا بھی ایران کے اوپر بڑا انفلوئنس ہے. اور پھر یہ گارنٹی مانگیں گے امریکہ سے کہ آپ کی طرف سے بھی پہل، ویسے اس دفعہ تو امریکہ کی طرف سے نہیں ہوئی، جو MOU سائن ہو گیا تھا اس میں وہ کافی حد تک جو امریکہ سنسیئر تھا، گو یہ چاہتا تھا کہ اسرائیل کو جو ہے یہ ایران کی طرف سے ایران کہہ رہا ہے کہ کلوز نمبر جو 5 ہے MOU کی، اس کی وائلیشن ہوئی ہے. دیکھیں نا جی، اسٹیٹ آف ہرمز میں ایک راستہ ایران کا یہ موقع، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کنفیوز ہو رہے ہیں. دو ہمارے پاس ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. امریکہ کا اوپینین یہ ہے، امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے ایسے کوئی ایران کو سارے اتھارٹیز نہیں دی، اور ایران کہہ رہا ہے کہ جی میری اس کے ساتھ جو کلوز نمبر 5 ہے اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی، باقاعدہ ڈن ہوا تھا کہ ایک راستہ جو ہے وہ میں ڈیفائن کروں گا، وہاں سے گزریں گے سارے، باقی جو کلیئرنس ہے راستے کی اس کے لیے مجھے 30 دن ملیں گے. تو یہ اپنا ایک راستہ دوسرا ایک بنا کے نکلیں گے، تو پھر اس پہ ریاکشن تو آئے گا. دیکھیں نا، اس پہ بات ہو سکتی تھی نا، جو کردار بیچ میں رہ کے کردار ادا کر رہے تھے، یہ پاکستان کے تھرو بھی اور یہ چائنا کے تھرو بھی اور رشیا کے تھرو بھی یہ باتیں تو ہو سکتی ہیں. اور اس کا سلوشن دیکھنا، سلوشن تو یہی ہے کہ آپ ایک براڈ بیسڈ ایک کمیٹی ایسی تشکیل دیں کہ جو یہ ساروں کو پابند کرے. اور یہ پھر دیکھیں نا یہ دیکھیں نا، اس کو جب تک یہ کیا جا سکتا ہے، یہ پاکستان بھی اس پہ کر سکتا ہے اگر امریکہ کی اور یہ ایران کی ہے. اگر دیکھیں نا، انہوں نے رابطہ بھی کیا، آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے اب پاکستان کے ساتھ ایران نے. اب
پاکستان کو یہ چاہیے کہ یہ اس کو پابند کرنے کے لیے ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی، تو خالی پاکستان کا جو ہے اتنا زیادہ انفلوئنس نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ انفلوئنس، آخری بات ہے، اتنا زیادہ انفلوئنس نہیں ہے کہ وہ ایران کو بھی پوری طرح سے پابند کر سکتا ہو اور وہ پابند کر سکتا ہو۔ آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ چائنا ایک پار ہے اور رشیا بھی ایک پار۔ پکیکس ماؤنٹین کی پیچیدہ لوکیشن بھی ہم سب کے سامنے ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا، وہاں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن کیا امریکہ اسے نشانہ بنا سکتا ہے؟ 2 دفعہ کلیم کرنے کے باوجود کہ میں نے یہ سب کیا ہے، پھر بھی دوبارہ وہ اسی عزم کا اظہار کر رہا ہے۔ دیکھیں، امریکہ اور ایران دونوں نہیں جنگ چاہتے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے وہاں پہ اسرائیلی لابی اتنی سرگرم ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی جب بش انتظامیہ تھی، کلنٹن انتظامیہ تھی، اس کے بعد جو ہے اوباما انتظامیہ تھی، تب بھی اسرائیلی لابی وہاں سرگرم تھی، اور اسرائیلی لابی وہ کوشش کرتی رہی کہ امریکہ ایران پہ حملہ کرے، لیکن پہلے کبھی کوئی بھی اس بات سے متفق نہیں تھا۔ اب چونکہ ٹرمپ اس بات سے متفق کیا اور اس نے غلطی کی بغیر کسی مشاورت کے، اور اس نے حملہ کر دیا۔ ابھی بھی یہ معاہدے میں امریکہ جو ہے اس نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی اکانومی پہ بھی اثر پڑا ہے، اور وہ نہیں چاہتا جنگ، لیکن وہاں پہ اسرائیلی لابی اتنی سرگرم ہے، اور یہ خود جے ڈی وینس کہہ رہا ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ ہماری پالیسی پہ اسرائیل انفلوئنس کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں وہ اپنے فیصلے نہیں کر رہے، اسرائیل فیصلے کروا رہا ہے کہ آپ امریکہ جو ہے ایران پہ حملہ کرے، اور اسرائیل کبھی بھی ایران کو طاقتور نہیں ہونے دے گا۔ اس معاہدے کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے ایران جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا تھا، اور اب ایران کو کوئی بھی نہیں روک سکتا کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول وہ کسی قیمت بھی وہاں کسی جو اس کے وہاں سے گزرتا ہے ایران کی خطے سے، تو اس کا کنٹرول کوئی اور ملک رہے۔ اب اگر آپ نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے، امریکہ نے حملہ کرنا ہے، اگر امریکہ نے حملہ کیا جوہری تنصیبات پہ ایران کی، تو ابھی تو آبنائے ہرمز کو بند کیا ہوا ایران نے، اس کے بعد باب المندب کو بند کرے گا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ پھر یہ یورپ سب کچھ جو ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ یورپ میں پہلے ہی آلریڈی اتنی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں، اور امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا ہے پچھلے 2 سالوں میں کتنی مہنگائی ہوئی ہے، تو یہ پھر پوری دنیا میں ایک معاشی بھونچال آ جائے گا، اور قیمتوں کا جو ہے وہ اسمان کو چلی جائیں گی، ڈیزل اور پیٹرول کی، تو اس لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب چاہیے جو جتنے مسلم ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ ایک مؤثر سفارتی اتحاد بنائیں، اور سارے ملک مل کے، جس میں سعودیہ، ایران، ترکی، پاکستان، قطر، یہ سارے مل کے جو ایک مؤثر سفارتی اتحاد بنا کے یہ اس جنگ کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جنگ صرف اس خطے کو نہیں لپیٹے گی، اس سے پوری دنیا کی معیشت لپیٹ میں آ جائے گی، معیشت پہ اثر پڑے گا۔ شازیہ صاحبہ، لاسٹ کویسچن ذرا شارٹلی میں چاہوں گی، وقت کی قلت ہے، اس کا آنسر کر دیں۔ امریکی اسلحے کا ذخیرہ خطرناک حد تک کم ترین سطح پر آ گیا، ابھی میں نے رپورٹ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھی، سب کو، ناظرین کو بھی بتائی، الجزیرہ کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ اس چیز کا ادراک ہونے کے باوجود کہ امریکی اسلحے کا ذخیرہ خطرناک حد تک کم ترین سطح پر آ گیا ہے، اس کے باوجود امریکہ ایران کے جنوبی ذخائر پہ قبضہ کرنے کی غلطی کر سکتا ہے؟ نہیں، کر ہی نہیں سکتا ہے۔ غلطی کا تو پتہ نہیں، وہ غلطی شاید وہ کر لیں، لیکن کر نہیں سکتا ہے۔ اور جن ٹھکانوں کی وہ بات کر رہے ہیں وہ گرینائٹ کی پہاڑ ہیں، اور کتنے کلومیٹر نیچے ہیں، وہاں پہ کوئی ان کا جو ہے گریویٹی بام یا جو ان کے جو بنکر بسٹر ہیں وہ نہیں اس کے اوپر کام کر سکتے، نہیں تو آج تک یہ کر لیتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایران بھی جو ہے وہ اس سلسلے کو ایسے ہی لے کے چلے گا، تو پھر امریکہ جو ہے وہ پھر اسٹریٹجک جو ٹیکٹیکل نیوکس ہیں ان کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ لمبی جنگ کرنے کا نہ تو ٹرمپ کا ٹیمپرامنٹ ہے، نہ اس کے پاس اتنا وقت ہے۔ بالکل، مارکیٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے انہوں نے اجلت میں سائن کیا ایم او یو، اب مارکیٹ ابھی بھی سٹیبل نہیں ہے، تو انہوں نے دوبارہ سے کہنا ہے کہ ہم پھر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ موجود ہے، ثالث ہے، ضامن نہیں ہے، کسی چیز کی ضمانت نہیں دے سکتا، اور مجھے لگتا ہے کہ ایران اس دفعہ بیٹھنے میں تھوڑی سی جو ہے وہ کہے گا کہ ابھی ہم
بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمیں بتائیے کہ اب ہم نے کن پوائنٹس پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے. اور ٹرمپ بہت اجلت یعنی کہ ایٹ دا اینڈ جو مرضی جتنی مرضی ایک دوسرے کے اگینسٹ بمباری بھی کر لیں, ٹف ٹائم بھی دے دیں, بیٹھنا ان کو دوبارہ ٹیبل پہ ہی پڑے گا اور معاہدے کی طرف ہی جانا پڑے گا. بہت شکریہ غلام عباس ہرل صاحب, ڈاکٹر میاں عبدالوحید صاحب, شازیہ انور شیمہ صاحبہ مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.